بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ بآواز بلند پڑھیے، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ سرکار جیا سونا آیا نیا نائے۔ جنوں اس گل تے شک نہیں ہے گا وہ مل کے میرے نال بابا دے بلند پڑھ لے، سرکار جیا سونا آیا نیا نائے۔ پیچھے والے بھی مل کے پڑھ لے، سرکار جیا سونا آیا نیا نائے۔ نا رب نے بنایا نا رب نے بنانا نا رب نے بنایا نا رب نے بنانا کوئی سڑدائے سڑ جاوے، کوئی مردائے مر جاوے، کوئی سڑدائے سڑ جاوے، کوئی مردائے مر جاوے۔ سنیا نے تے گج وج کے میلاد منانا۔ جرا سنی ہے وہ ہاتھ چوک کے میں نہ پڑے۔ سنیا نے تے گج وج کے میلاد منانا۔ اے فرانس کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے والوں، گستاخ نبی کو بتلا دو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اے ہنجروال میں بیٹھنے والوں آج ہاتھ اٹھا کر فرانس والوں کو بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہ یا رسول اللہ یا سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا۔ میلاد منایا کر تیرے دکھ مک جاون کے میلاد منایا کر تیرے دکھ مک
जावन गे गीता कद गाया कर, तेरे दुख मुक जावन गे सरकार दे लंगर विच रब रखियां शिफावा ने, सरकार दे लंगर विच रब रखियां शिफावा ने, रज रज के तू खाया कर, तेरे दुख मुक जावन के रज रज के तू खाया कर, तेरे दुख मुक जावन गे। जिरा जिरा मेरे सरकार दा लंगर खांदा है ते सरकार दा लंगर खा के पलिया है, ओ जरा एक बारी मिल के मेरे नाल पढ़ ले, मिलाद मनाया कर, तेरे दुख मुक जावन गे गीता कद गाया कर, तेरे दुख मुक जावन गे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बादल हमदो सलात नबी पाक साहिब लोलाक स्याह अफलाक हबीब दावत अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे मालिक कौनो मकान नबी रहमत शफी उम्मत रसूल मुहतशम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हमदो सलात के बाद हज़रात गरामी सामिन एहतिशाम, तो महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिन्हें मेरे मुस्तफ़ा बुलाते हैं, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर है, जो सरवर आलम का मीलाद सजाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला आप सबका आना मेरी हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आइए अपने बयान का आगाज़ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक से करता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना औलन नास बी यौमल क़ियामति अक्सरहुम अलैया सलातन, फरमाया कि कल बरोज़े क़यामत मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जिसने दुनिया में रहते हुए मेरी ज़ात पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ा होगा। दूसरी रिवायत मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल बरोज़े क़यामत हर जगह हर मकाम पर मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा, हर जगह हर मकाम पर जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा, जहाँ जहाँ मैं रहूँगा, मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जिसने दुनिया में रहते हुए मेरी ज़ात पर कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ा होगा। आज इस सरकार की बज़म से इस बात को लेके जाइए कि इंशाअल्लाह हम अपने रोज़ाना के मामूलात में हुजूर की ज़ात पर कसरत के साथ दुरूद व सलाम पढ़ा करेंगे। ये अमल करने के लिए इसका मैं इलाज भी आपको बता देता हूँ कि ये अमल अगर हमने दुरूद व सलाम वाला करना हो तो कैसे आसानी से कर सकते हैं। आप में से अक्सर अफराद कारोबार बिजनेस करने वाले हैं, दुकानों पे जाने वाले हैं, स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट स्कूल और कॉलेजेस में जाते भी हैं आते भी हैं। क्या ही अच्छा हो कि कारोबार करने वाला, स्कूल जाने वाला, यूनिवर्सिटी में जाने वाला, बिजनेस करने वाला जाते भी मेरे आका पर दुरूद पढ़ता जाए, आते भी पढ़ता आए। इंशाअल्लाह मेरे आका भी राजी हो जाएंगे, रिज़्क़ में बरकत भी आ जाएंगी, परेशानियां भी दूर हो जाएंगी और मुश्किलात भी दूर हो जाएंगी। तो आज नियत करके उठे इंशाअल्लाह हम अपने आका को राज़ी करने के लिए
انشاءاللہ حضور کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھیں گے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا میں ایک قول پڑھ رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی محفل میں ادب اور تعظیم کے ساتھ شرکت کرتا ہے اس کا ایمان سلامت ہوتا ہے۔ اس کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ سلامت ہوتا ہے، اور سلامت ہی رہے گا جو میرے آقا کے محفل میلاد میں کیا کرے؟ ادب اور تعظیم کے ساتھ شرکت کرے۔ تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ مختصر وقت میں آپ کے قلوب و اذہان کو اللہ کے پاک کلام اور سرکار کے فرمان کے ساتھ اجاگر کرو، آپ کے ایمان کو تازہ کیا جائے، اور گستاخ جو فرانس کے اندر بیٹھ کر معاذ اللہ میرے آقا کے خاکے بنا کر مسلمانوں کے ایمانوں کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایمان کتنا قوی ہے یا کتنا کمزور ہے، آج ہم انہیں بتائیں گے کہ ہمارا ایمان، ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد سب کچھ تو قربان کر سکتے ہیں، لیکن حضور کی ناموس پر کبھی بھی حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ قرآن پاک کی بظاہر دیکھا جائے تو مختصر سی صورت ہے، چھوٹی سی صورت ہے، لیکن اس چھوٹی سی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو شانیں، جو کمالات، ساری کائنات کی نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 آیات کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیگر انبیاء کو بھیجا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کی قوم کو بھی بھیجا۔ جب ان کی قوم بھی ان کے ساتھ آئی، قوم نے اعتراض کیا، لیکن اس کا جواب اس وقت کے نبی پیغمبروں نے خود دیا۔ قوم نے اعتراض کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب خود دیا۔ قوم نے اعتراض کیا تو حضرت لوط علیہ السلام نے جواب خود دیا۔ قوم نے اعتراض کیا، حضرت ہود علیہ السلام نے جواب خود دیا۔ قوم نے اعتراض کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب خود دیا۔ قوم نے اعتراض کیا تو اس کا جواب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے خود دیا۔ قوم نے اعتراض کیا، حضرت زکریا علیہ السلام نے اس کا جواب خود دیا۔ قوم نے اعتراض کیا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کا جواب خود دیا۔ قوم نے اعتراض کیا تو اس کا جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود دیا۔ قوم آتی رہی، اعتراض کرتی رہی، اس کے جواب انبیاء اور پیغمبروں نے دیا۔ قرآن نے اس کو بھی بیان کیا، لیکن قربان جائے جب باری آئی میرے اور آپ کے آقا کی، جب باری آئی آمینہ کے لال کی، جب باری آئی خاتم النبیین کی، جب باری آئی صحابہ کے سردار کی، جب باری آئی میرے اور آپ کے آقا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی قوم نے، کفار نے اعتراض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب خود دیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا۔ دیگر قومیں آئیں، ان پر اعتراض کیا انبیاء پر، تو ان کا جواب انبیاء نے، پیغمبروں نے خود دیا۔ لیکن جب آمینہ کا لال آیا، کفار نے اعتراض کیے، قرآن نے اس کو بیان کیا۔ ایک کافر نے اعتراض کیا، لست مرسلا، تم رسول نہیں، اعتراض کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا جواب خود ارشاد فرمایا میرے محبوب کی ذات پر اعتراض کرنے والے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اسی طرح دوسرے مقام پر ولید بن مغیرہ نے اعتراض کیا۔ اعتراض کیا کیا؟ انک لمجنون۔ قرآن نے اس کے اعتراض کو بھی بیان کیا، اور اس کا جواب جو رب العالمین نے خود دیا اپنے محبوب کی ذات پر، قرآن میں اس کو بھی بیان کیا گیا۔
جب ولید بن مغیرہ گستاخ رسول نے، کافر نے اعتراض کیا انکا لمجنون، اے محبوب آپ مجنون ہے، قرآن نے وہی الفاظ، رب العالمین نے کافر کے وہی الفاظ کا جواب اسی کے الفاظ کے ساتھ دیا، فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اسی طرح ایک مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی، کفار آپس میں پلاننگ شروع کر دی کہ معاذ اللہ ان محمدن ودعہ ربہ وکلا، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا۔ کفار آپس میں پلاننگ کر رہے ہیں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا۔ کفار نے جب اعتراض کیا، دا اور کلا دو الفاظ استعمال کیے میرے محبوب کی شان کو گھٹانے کے لیے، رب العالمین نے قرآن میں جواب دیا، فرمایا والضحیٰ، اے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری زلفیں چھا جانے کی قسم، ما ودعک ربک وما کلا، ودعک دعا اور کلا دو الفاظ گستاخی کرتے ہوئے کافر نے استعمال کیے، رب العالمین جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے ما ودعک ربک وما کلا، اے محبوب پریشان نہ ہو، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے نہ آپ کو کبھی چھوڑے گا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے لیے ہر آنے والا زمانہ پہلے والے زمانے سے بہتر ہوگا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب کفار اعتراض کرتے ہیں تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا، ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں، تیرے تو چہرے کی ہم قسمیں اٹھاتے ہیں، تیری تو واللیل زلفوں کی ہم قسمیں اٹھاتے ہیں، اے محبوب ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، ہم آپ کو اتنا دیں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میدان محشر برپا ہوگا، میں تب تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک میں اپنے ایک ایک امتی کو اپنے ساتھ ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں نہ لے کے چلا جاؤں۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، انصار کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ حیدری، اہل سنت زندہ باد۔ اسی طرح ایک اور مقام پر عاص بن وائل شکی نے اعتراض کیا، کیا کیا؟ کہنے لگا کہ آپ ابتر ہیں، آپ کیا ہیں؟ ابتر ہیں۔ جب اعتراض کیا کہ آپ ابتر ہیں، ابتر کا مطلب ہوتا ہے نسل بریدہ، جس کی نسل ختم ہو جائے، جب اس نے اعتراض کیا، اللہ رب العالمین نے اعتراض کرنے والے کو جواب دیتے ہوئے قرآن پاک میں 3 آیات پر مشتمل ایک سورت نازل کی، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ وہی ابتر لفظ جو اس نے عاص بن وائل شکی نے ابتر کا لفظ استعمال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی الفاظ کو لیتے ہوئے اس کو جواب دیا، اپنے محبوب کی طرف سے جواب دیتے ہوئے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، آپ کو ہم نے خیر کثیر کا مالک بنایا، فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے محبوب ابتر آپ نہیں، ابتر آپ کا دشمن ہے، نسل بریدہ آپ کا دشمن ہے۔ قرآن نے وہی الفاظ کو لیتے ہوئے جواب دیا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، فرمایا اے محبوب ابتر آپ نہیں ہے، یہ دنیا کا دستور ہوگا
کہ کسی کا نام اس کے باپ کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے، یہ دنیا کا دستور ہے۔ کسی کا نام اس کے بیٹے کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے، یہ دنیا کا دستور ہے۔ کہ کسی کا نام اس کے پیر کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے، کسی کا نام اس کے مریدوں کی وجہ سے، کسی کا نام اس کے لیڈروں کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے، کسی کا نام اس کے سیاست دانوں کی وجہ سے مشہور ہوتا ہے۔ اب محبوب آپ تو وہ ہیں جس کے نام کو ہم نے کسی کا محتاج نہیں چھوڑا، ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کے نام کو ہم نے کسی کا محتاج نہ چھوڑا، نہ پیروں کا محتاج چھوڑا، نہ مریدوں کا محتاج چھوڑا، نہ خطیبوں کا، نہ نقیبوں کا، نہ نعت خانوں کا، بلکہ آپ وہ ہیں جن کا ذکر رب العالمین فرماتا ہے میں خود کرتا ہوں، تیرا ذکر کوئی کرے یا نہ کرے رب العالمین تیرا ذکر خود کرے گا۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب آپ کے ذکر کو آپ کے لیے ہم نے بلند کر دیا۔ اے محبوب آپ کے ذکر کو آپ کے لیے ہم نے بلند کر دیا، اتنا بلند کر دیا۔ فرمایا اگر اذانوں میں میرا نام ہوگا وہاں اے محبوب تیرا بھی ذکر ہوگا، اگر نعت خان میری نعت پڑھے گا وہاں آپ کا بھی ذکر کرے گا، اگر خطیب خطبے میں میرا نام لے گا وہاں آپ کا بھی نام ہوگا، کلمے کی ابتدا میں اگر میرا نام ہوگا وہاں تیرا بھی نام ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں پر نور چمکے گا، فرمایا ایک طرف میرا نام ہوگا دوسری طرف آپ کا نام ہوگا، جنت کے درختوں کے پتوں پہ اگر میرا نام ہوگا وہاں تیرا بھی نام ہوگا، صحابہ کی مجلس میں اگر میرا نام ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر ہوگا۔ اذا ذکرت ذکرت معی، فرمایا جب جب جہاں جہاں اے محبوب میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا بھی ذکر کیا جائے گا۔ کفار نے اعتراض کیا تھا کہ دنیا داری کا دستور ہے، دنیا داری میں سسٹم ہے کہ نسب بیٹے سے چلتا ہے، مرد سے چلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو بڑی شانوں والا بنا کے بھیجا ہے۔ کفار اعتراض کرتے ہیں، آپ کے بیٹے محمد قاسم کا جب وصال ہوا کفار نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، خوشیاں منانا شروع کر دی کہ حضور کے تو بیٹے ختم ہو گئے، آپ کی نسل نہیں چلے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب تیری نسل نہ ختم ہوئی ہے نہ ختم ہونے دیں گے، تو ایسا نبی ہے کہ جس کی نسل ہم بیٹی سے چلائیں گے، جو بچے ہوں گے وہ سیدوں کی صورت میں چمکتے ہوئے نور دنیا میں پھیلے ہوں گے، قیامت تک ان کا تذکرہ ہوگا۔ اے محبوب ہم نے آپ کی نسل کو ختم نہیں کیا بلکہ ابتر تو آپ کے دشمن ہو، ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، خیر کثیر کا مالک بنایا ہے۔ میں تفاسیر کا مطالعہ کر رہا تھا، معالم التنزیل کے اندر، تفسیر مدارک کے اندر، تفسیر روح البیان کے اندر، تفسیر روح المعانی کے اندر، تفسیر جلالین میں، تفسیر بیضاوی میں، تفسیر نور العرفان میں، خزائن العرفان میں، صراط الجنان میں، تقریباً 16 سے زائد تفاسیر میں پڑھ رہا تھا۔ اعطیناک الکوثر کے اندر جو نعمتیں، جو شانیں، جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کو دی ہیں، آج تک ان نعمتوں کو، خوبیوں کو آج تک سائنسدان بھی شمار نہیں کر سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنی زیادہ خوبیاں دی ہیں، کتنی زیادہ شانیں عطا کی ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر پیمانے کی بات کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، اللہ نے فرمایا ساری دنیا قلیل، کیا ہے؟ قلیل۔ یارو غور کرو رب کا قلیل کتنا ہے، رب کا قلیل کتنا بڑا ہے، گھر ہے، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، درخت ہے، پتھر ہے، پہاڑ ہے، نہریں ہیں، اگر پوری دنیا کا بندہ اندازہ لگائے تو کتنی بڑی دنیا ہے۔ بندہ میرا خیال ہے سیر کر کر کے تھک سکتا ہے، یہاں تک کہ زندگی بھی ختم ہو جائے، لیکن وہ پوری دنیا کا نظارہ کرتے ہوئے پوری دنیا کی سیر مکمل طور پہ نہیں کر پائے گا۔ یارو اتنی بڑی دنیا، رب نے قرآن میں فرمایا کل متاع الدنیا قلیل، رب نے فرمایا ساری دنیا قلیل۔ جس رب کا قلیل اتنا بڑا ہے اس کا کثیر کتنا بڑا ہوگا، جس کا کثیر اتنا بڑا ہے
اس کا اکثر کتنا بڑا ہوگا؟ جس کا اکثر اتنا بڑا ہے اس کا کوثر کتنا بڑا ہوگا؟ لیکن رب نے نہ قلیل کہا، نہ کثیر کہا، نہ اکثر کہا، نہ کوثر کہا، بلکہ فرمایا انا اعطینا کل کوثر، الکوثر کہا۔ فرمایا معرفہ کے ساتھ خاص کرتے ہوئے فرمایا الکوثر، آپ کو ساری کائنات کی خوبیوں کا مرکز بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شانوں والا محبوب ہمیں عطا کیا۔ دیگر انبیاء آئے، کسی کو ایک معجزہ دیا، کسی کو 2 معجزے دیے، کسی کو 3 معجزے دیے، کسی کو 4 معجزے دیے۔ جناب والا حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی نوح کا معجزہ دیا، حضرت آدم علیہ السلام کا ناموں کو علم دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا ید بیضا کا معجزہ دیا۔ دیگر انبیاء آئے، معجزے لے کر آئے، قربان جائے جب آمینہ کا لال آیا، جب حلیمہ سعدیہ کا لخت جگر آیا، جب میرے اور آپ کے آقا آئے، تو اللہ نے 1 معجزہ نہیں، 2 معجزے نہیں، 3 معجزے نہیں، بلکہ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ فرمایا اللہ نے آپ کو وہ محبوب دیا ہے جس کو اللہ نے سراپا معجزہ بنایا، نورا مبینا۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے اللہ نے وہ محبوب دیا جو چمکنے والا ہے اور ساری کائنات کو چمکانے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چاہیے، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن میلاد النبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شانوں والا محبوب جب ہمیں دیا، سبحان اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسے معجزے دیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا کو کیسے معجزے دیے؟ حبیب یمنی کو ایک کافر نے کہا، آپ خود بھی کافر تھے، ابو جہل کہنے لگا کہ مکے کے اندر ایک محمد نامی شخص نے صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کر دیا، وہ اپنے جادو کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، معاذ اللہ۔ حبیب یمنی یمن کا رہنے والا، اس کو اسپیشل بلایا گیا مکے میں، کس کام کے لیے؟ کہ آپ حضور سے سوالات کریں اور دیکھیں کہ وہ واقعی نبی ہیں۔ حبیب یمنی کہنے لگے میں 2 سوال کروں گا، نبی ہونے کے لیے وہ دونوں سوالات کا آنا ضروری ہے، جس میں سے ایک چیز کا تعلق معجزے سے ہے اور دوسری چیز کا تعلق علم غیب سے ہے۔ نبی کا مطلب بھی علم غیب ہوتا ہے، غیب کا جاننے والا ہوتا ہے۔ مجمع اکٹھا ہو گیا، حبیب یمنی نے جب مجمع اکٹھا ہوا نا تو ابو جہل کہنے لگا کہ یار اس کے سامنے تو نہ جائیے، ورنہ یہ جادو تیرے پہ بھی چل جائے گا، یہ جادو تیرے پہ بھی چل جائے گا، سامنے نہ جائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حبیب یمنی آیا، میرے آقا کی بارگاہ میں کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، نبوت کا اعلان کرتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو چاند کے اشارے کے ساتھ ٹکڑے کر کے دکھائے، یوں انگلی کا اشارہ کرے اور چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائے۔ تو جادوگر ہوتا ہے، اس کا جادو زمین پر تو چل سکتا ہے، آسمانوں پہ نہیں چل سکتا۔ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو چاند کے ٹکڑے کر کے دکھائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں، رات کا وقت تھا، یوں نظر اٹھاتے ہوئے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند کے تو وقت ہی جاگ گئے۔ چاند تو چاہتا تھا کہ کب میرے آقا اشارہ کرے تو میں ٹکڑے کر کے دکھاؤں۔ میرے آقا نے یوں اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، پہاڑی کے ایک اس طرف دوسرا اس طرف ہو گیا، نور چمکنا شروع ہو گیا۔ میرے آقا کا جب یہ پہلا معجزہ دیکھا، حبیب یمنی معجزہ دیکھ کر مان گیا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہے، کیونکہ یہ نبی ہی کر سکتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ پھر عرض کرنے لگا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، دوسری بات کا تعلق علم غیب سے ہے، وہ بات میرے دل میں ہے، میں بتاؤں گا نہیں، کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ علم غیب رکھتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو تیرے دل میں بات ہے
وہ بات بتا دوں یا وہ بات پوری بھی کر دوں؟ وہ بات بتا دوں یا وہ بات پوری بھی کر دوں؟ کہا حضور اگر بات پوری بھی کر دے یہ تو سونے پہ سہاگا۔ میرے آقا نے فرمایا جب تو یمن سے چلا تھا تو تیرے دل میں ایک تمنا تھی، تو رب کی بارگاہ میں دعا کر کے آیا تھا کہ مولا میرے گھر میں ایک جوان بیٹی ہے جس کے ہاتھ بھی سلامت نہیں، جن کے پاؤں بھی سلامت نہیں، جس کی آنکھیں نہیں ہیں، جو سن نہیں سکتی، جو بول نہیں سکتی، یا اللہ یا تو اس کو شفا یاب کر دے یا اس کو موت دے دے۔ تو رب کی بارگاہ میں دعا کر کے آیا تھا کہ مولا یا تو اس کو شفا یابی دے دے یا اس کو موت دے دے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دل کی بات کو بیان کیا تو حبیب یمنی جو یمن سے آیا تھا اس نے یہ الفاظ سنے، سن کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ابو جہل کہنے لگا کہا تھا نا سامنے نہ جانا، اس کا تو چہرہ اتنا حسین ہے، جو دیکھتا ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے، بخاری کے الفاظ ہے، عبداللہ بن سلام کہتا ہے میں نے مکے کی گلیوں میں شور سنا، آج لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہو، کہاں سے ثابت ہے؟ آؤ عقیدے کی ترجمانی بخاری کے الفاظ سے کرتا چلو۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں نے مکے کی گلیوں میں شور سنا کہ ہر طرف نعرے لگائے جا رہے تھے، آ گئے مصطفیٰ، آ گئے مجتبیٰ، آ گئے احمد مصطفیٰ۔ جب میں نے یہ شور سنا میں نے آگے بڑھ کے دیکھا تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا، وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہ یہ چہرہ جو اتنا سونا ہے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا کے چہرے کو تو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا کرتے تھے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے حبیب یمنی جا، جس بیٹی کو تو گھر میں چھوڑ کے آیا تھا، جس کے نہ ہاتھ سلامت تھے، نہ پاؤں سلامت تھے، نہ آنکھیں سلامت تھی، نہ اس کے کان سننے کی طاقت رکھتے تھے، نہ وہ بول سکتی تھی، جا اس کو بھی ہم نے شفا یاب کر دیا۔ حبیب یمنی دوڑا دوڑا یمن کی طرف نکلا، گھر پہنچا، جا کے دستک دی، وہی بیٹی جس کو معذوری کی حالت میں بستر پر چھوڑ کر آیا تھا، جب حبیب یمنی نے جا کر دستک دیا وہی بیٹی آئی اپنے ہاتھوں کے ساتھ، آ کے دروازہ کھولتی ہے، باپ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ حبیب یمنی پوچھتا ہے کہ بیٹی یہ کیسے ہوا؟ تیری آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی، تو سن بھی سکتی ہے، تو بول بھی رہی ہے، تیرے پاؤں سلامت، تیرے ہاتھ سلامت ہو گئے، یہ کیسے ہوا؟ کہنے لگی ابا تو تو مکے میں گیا تھا، وہاں جا کے معجزے دیکھے، ایمان لے کے آیا، میرے پاس وہ 12ویں کے چاند والا آیا تھا، جب اس نے رات کو چاند کے ٹکڑے کیے نور چمکا، وہ نور میرے گھر میں بھی آیا، اس نے آ کے وہ نور والے مصطفیٰ نے مجھے کلمہ بھی پڑھایا، یہاں تک کہ میرے جسم پر ہاتھ پھیرا اور مجھے شفا یاب بھی کر دیا۔ یار وہ شانوں والا محبوب جب اس کائنات میں آئے، اگر آج اس کا ذکر خیر نہ کرے تو کس کا کرے؟ آج لوگ ایک اور اعتراض کرتے ہیں، انگوٹھے چومتے، کہاں سے ثابت ہے؟ انجیل کی روایت، انجیل کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام لکھ دیا۔ عرش بنایا، عرش ہلنے لگا، اس پر اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام لکھ دیا۔ جب نام لکھا تو عرش وہیں پہ ساکت ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یوں عرش پر نظر اٹھائی، دیکھنے لگے کہ ایک طرف رب کا نام ہے، دوسری طرف محبوب کا نام ہے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا جو اتنی شانوں والا ہے اس کا نور میرے انگوٹھوں میں چمکا دے تاکہ میں اس کا بوسہ لے لوں۔ اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ اس انگوٹھے میں ظاہر کر دیا، محمد رسول اللہ اس انگوٹھے میں ظاہر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں انگوٹھوں کو بوسہ دیتے ہوئے اپنی آنکھوں پہ لگایا، اور الفاظ کیا تھے؟ انجیل کی روایت میں یہ بیان کیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام جو ہم سب کے باپ ہے، باپ مانتا ہے، آج کے بیٹے نہیں مانتے۔ میرا سوال ہے، باپ نے انگوٹھے چوم کے اپنی آنکھوں سے لگائے، جو الفاظ
الفاظ ان کی زبان پہ تھے. کہنے لگے اے محبوب وہ کب وہ دن آئے گا جب آپ اس دنیا میں آئیں گے, اس امت میں آئیں گے, وہ کتنا سہنا دن ہوگا جب آپ اس کائنات میں تشریف لے کے آئیں گے. آج فرانس کے اندر اور اس کے علاوہ دیگر ممالک میں معاذ اللہ کہیں پہ نبوت کے دعوے کیے جا رہے ہیں, کہیں پہ نبوت کا اعلان کر رہے ہیں, کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. آؤ میں اس کا بھی جواب آپ کو انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل سے میں اس کی دلیل دیتا چلوں. عقیدہ ختم نبوت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ میرے محبوب پر ایمان لے کے آنا. اگر آپ کی امت میرے محبوب کا زمانہ پائے تو ان کو بھی حکم دینا کہ وہ میرے محبوب پر ایمان لے کر آئے. انجیل کی روایت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب سارے معاملے کو دیکھا, دیکھنے کے بعد فرمایا اللہ کی قسم نبی آخر الزمان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, لا نبی بعدی, کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر کوئی ان کے آنے کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب یعنی جھوٹا ہو سکتا ہے, نبی نہیں ہو سکتا, کیونکہ نبی وہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیج دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یارو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیج دیا. لوگوں نے سوال کیا, عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی اس کی کوئی نشانی بتا دے کہ جو آخری نبی بن کے آئے گا اس کی نشانی کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب وہ بچپن میں ہوگا چاند اس کو لوڑیاں دے گا, جب وہ جوان ہو جائے گا چاند اس کے اشاروں پہ چلتا ہوگا, وہ جدھر اشارہ کریں گے چاند اس طرف جھکتا جائے گا, کیونکہ رب العالمین نے فرمایا تھا اشارہ تیرا ہوگا, چاند کے ٹکڑے ہم کر دیں گے. اے محبوب اشارہ تیرا ہوگا, ڈوبے سورج کو ہم پلٹا دیں گے. اے محبوب لعاب دہن تیرا ہوگا, کھاری کنویں کو میٹھا ہم کر دیں گے. اے محبوب لعاب دہن تیرا ہوگا, ابو قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ کو شفا یاب ہم کر دیں گے. جس محبوب کے لعاب دہن میں اتنی شان ہے اس محبوب کا مقام کیا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا شانیں دی, کیا مقام دیا, کیا رفعتیں دی, کیا بلندیاں دی. آئیے قرآن اٹھائے, کسی پیر کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کسی استاد کی بارگاہ میں درس تلمذ حاصل کر کے قرآن کو پڑھ کے دیکھو, قرآن کو سمجھ کے دیکھو. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شان کو کس انداز سے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. فرمایا اے ایمان والو میرے محبوب کو راعنا نہ کہو بلکہ یہ کہو انظرنا یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کس الفاظ سے بیان فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. کہیں فرمایا والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. کہیں فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کہیں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر. کہیں فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. کہیں فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. کہیں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یارو میں کتوں قرآن پڑھا, جتنا بھی قرآن اٹھا کے دیکھو الحمد لے کے والناس دی سین تک پورا قرآن ہی میرے مصطفیٰ دی شانہ نو بیان کرتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, مدنی کی آمد. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سبب مصداق ہے, لولا کا لما خلقت الافلاق ہے. اگر یہ نہ ہوتے
تو یہ زمین بھی نہ ہوتی، اگر یہ نہ ہوتے یہ چاند تارے سورج آسمان کچھ بھی نہ ہوتا، فرشتے نہ ہوتے، جنت و دوزخ نہ ہوتی، یہ امت بھی نہ ہوتی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے بنایا۔ بریلوی کے تاجدار نے قلم اٹھایا، لکھنا شروع کیا، فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بطن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن ظاہر کو دیکھا، انہوں نے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا۔ جس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن باطن کو دیکھا، انہوں نے بھی حضور کی شان کو بیان کیا۔ قریب سے دیکھنے والوں نے بھی حضور کا ذکر کیا، دور سے دیکھنے والوں نے بھی حضور کا ذکر کیا۔ قریب سے دیکھنے والے صحابی حضرت جابر بن سمورہ حضور کے پاس تشریف فرما ہے، کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، ایک نظر 14ویں کے چاند پہ ہے، دوسری نظر چہرہ مصطفیٰ پہ ہے، جس کو رب نے فرمایا والضحیٰ، کہیں 14ویں کا چاند دیکھتا ہو، کبھی حضور کا حسن دیکھتا ہو، حضور کا چہرہ دیکھتا ہو۔ میرا عقیدہ، میرا نظریہ، میرا اس بات پر میرا عشق اس نتیجے پہ پہنچا کہ حضور کا چہرہ اس چاند 14ویں کے چمکنے سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہے۔ جب قریب والوں نے دیکھا تو انہوں نے حضور کے ذکر کو یوں بیان کیا، دور سے دیکھنے والے 1400 سال بعد گولنے کے تاجدار نے جب حضور کے چہرے کو دیکھا، خواب میں دیکھا، تو کن الفاظ سے ترجمانی کر رہے ہیں؟ مکھ چند بدر شاشانی، مت چمکت لاٹ نورانی، کالی زلفت اکھ مستانی، مخمور اکھی ہن مدبریا، اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کہ جان جہان آکھا، سچ آکھا کہ رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بنیا، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں۔ لوگ ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں، اگر میں اس پہ حوالے دینا چاہوں تو 12 کتابوں کے حوالے ہیں، لیکن میں اس حدیث پاک کو مختصر الفاظ میں بیان کر کے آپ کو اس اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں میلاد مناتے ہو، کہاں سے ثابت ہے؟ کیا صحابہ نے میلاد منایا ہے؟ میں کہتا ہوں ہنجروال میں رہنے والوں مبارک ہو، آپ وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے خود کیا، جو 20,000 صحابہ کے مجمع نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر یہ میلاد خود سجایا تھا۔ 12 کتابوں کے ریفرنس اس بات پر شاہد اور گواہ ہے کہ حضور کا میلاد صحابہ نے منایا تھا۔ اس سے پہلے میں میلاد کی ڈیفینیشن آپ کو بتا دوں۔ میلاد کہتے ہیں کہ حضور کے معجزات کو بیان کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا۔ صحابہ مسجد نبوی میں موجود ہیں اور بیٹھ کر حضور کا ذکر خیر کر رہے اور رب کا شکر ادا کر رہے۔ میرے آقا تشریف لے کے آئے، فرمایا اے میرے صحابہ کیا کر رہے ہو، کس مقصد کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہو؟ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کا ذکر خیر کرنے کے لیے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں شانوں والا محبوب دیا۔ میرے آقا نے کہا اے میرے صحابہ قسم اٹھا کے کہو، کتنا مجمع؟ 20,000 صحابہ کا۔ کہا اے میرے صحابہ قسم اٹھا کے کہو کہ آپ کا یہاں جمع ہونے کا مقصد یہی ہے کہ آپ میرا ذکر خیر اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہو۔ صحابہ نے قسم اٹھا کے کہا۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ مجھے آپ کی بات پہ شک نہیں، لیکن میں نے قسم اس لیے اٹھائی ہے ابھی میرے پاس جبریل آئے ہیں،
اور انہوں نے آ کے بتایا ہے یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے صحابہ کو مبارک ہو جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ کا میلاد منا کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ رب ان کا فخر اپنے فرشتوں میں محسوس کر رہا ہے، رب اپنے فرشتوں میں ان کا ذکر کر کے اللہ ان کی شانوں کو بیان کر رہا ہے۔ یار اگر اس محبوب کا میلاد اگر ہم نہ سجائے تو کون سجائے گا؟ الحمدللہ ہماری ایک پیاری تنظیم ضیاء الہدیٰ اہل سنت جس نے ختم نبوت ناموس رسالت کے مشن پر کام شروع کیا، آج الحمدللہ 8 ملکوں میں، انڈیا میں، یورپ میں، انگلینڈ میں، ساؤتھ افریقہ میں، ویسٹ انڈیز، نیوزی لینڈ میں اور آپ کے پاکستان کے کئی علاقوں اور شہروں میں ختم نبوت ناموس رسالت کے مشن کو عام کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت پر کام کرنے کے لیے ہمارا بچہ اگرچہ اسکول کی تعلیم حاصل کرے، اگرچہ کالج کی تعلیم حاصل کرے، وہ اسکول بھی پڑھے، وہ کالج بھی پڑھے، وہ یونیورسٹی میں بھی پڑھے، وہ جہاں بھی جائے، وہ جج بنے، وہ وکیل بنے، وہ ڈاکٹر بنے، جس بھی اسٹیٹس پہ جائے، لیکن اس کی زبان پر ایک ہی بات ہونی چاہیے، وہ کیا؟ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کیونکہ ہم نے بتانا ہے فرانس والوں کو، نبوت کے دعوے کرنے والوں کو، صحابہ پر گستاخیاں کرنے والوں کو بتانا ہے۔ کیا بتانا ہے؟ ہاتھ ایک مرتبہ اٹھا لو، آخری مرتبہ آپ کے ہاتھ اٹھا رہا ہو، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے۔ ارے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ